मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। अल्लाह की नज़र में सबसे पहले पता है क्या चीज़ मतलूब है? मेरे गुलाम बन के रहो। ये मानो कि कोई खुदा है जिसने हमें पैदा किया। तभी तो अल्लाह को वो गुनाहगार जो अल्लाह के सामने तौबा करे वो ज्यादा पसंद है उस नेक से जो अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाता नहीं है। जिस नेक में ये हो कि मैं बहुत अच्छा हूं, मुझे जरूरत ही नहीं है माफी की और मुझे कोई अल्लाह के सामने झुकने की, मैं तो बहुत सही हूं, मैं बिल्कुल फिटफाट सही चल रहा हूं, मैं गरीबों को खाना भी खिलाता हूं, मैं ये भी करता हूं, मैं ये भी करता हूं, मैं तो टैक्स भी वक्त पे अदा करता हूं। तो अल्लाह की नजर में वैल्यू किसकी है? जो तौबा करता हो, जो अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाता हो। तभी मैं एक बात कहता हूं, मैं क्या, बड़े बड़े उलमा कहते हैं कि दुआ से बड़ी इबादत इस्लाम में कोई नहीं है। मुतकब्बिर आदमी के लिए सबसे मुश्किल काम गिड़गिड़ा के दुआ मांगना है। मुतकब्बिर जिसके दिल में अल्लाह से तक किब्र हो, अल्लाह के सामने झुकते हुए शर्म आती, उसके लिए दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है? गिड़गिड़ा के दुआ मांगना। उसको इस पे मौत आती है। वो कहता है यार पैसे ले लो, मैं अच्छे काम कर लूंगा। ठीक है, वो अल्लाह को खुश करने के लिए सदक़े भी कर देगा, अल्लाह को खुश करने के लिए ये भी मांगते हुए उसको मौत आती है कि यार ये क्या है कि कुछ मिल तो रहा नहीं है। शर्म भी आती है बाज लोगों को दुआ मांगते हुए, बाज लोगों को भरी महफिल में अल्लाह का नाम लेते हुए शर्म आती है। तो अल्लाह कहते हैं कि जब तुम मुझे ही नहीं मानते, अपने आप को मेरा गुलाम ही नहीं समझते, मा यफ़अलुल्लाहु, अल्लाह फिर क्या? अल्लाह कुल मा यअबउ बिकुम रब्बी लौला दुआउकुम, सूरह फुरकान की आखिरी आयत, कि अगर तुम अल्लाह को नहीं पुकारते, अपने आप को अल्लाह का फकीर मोहताज नहीं समझते, तो अल्लाह को तुम्हारी क्या जरूरत है? फिर क्या परवाह है तुम्हारी? करते रहो, अच्छे काम कर रहे हो, दुनिया कहेगी बहुत अच्छे भाई, अवार्ड मिल जाएगा और लोगों की तारीफें हो जाएंगी। अल्लाह की नजर में कोई वैल्यू नहीं। इसलिए दुआ जो है ना, दुआ इंसान में तवाज़ो सिखाती है। हज में भी क्या सिखाया जाता है? हज में भी ये सिखाया जाता है कि अपनी अना अपने घर पे रख के आओ। सारे ऐसे काम करवाए जाते हैं जो बज़ाहिर इलॉजिकल हैं। भाई देखो, लॉजिक का काम दुनिया में कोई भी मजहब देना तो फौरन फितरत को अपील करता है। आप किसी गैर मुस्लिम को बताएं हमारे मजहब में ज़कात है, गैर मुस्लिम कहेगा यार बड़ा खानदानी मजहब है, कहेगा ना यार तुम लोग गरीबों की मदद करते हो, बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह, बड़ा अच्छा मजहब है इस्लाम, गरीबों की मदद का कहता है, कहते हैं कि नहीं कहते? हम कहते हैं हमारे मजहब में पेरेंट्स की इतनी अजमत है कि उनके सामने उफ करने की भी इजाजत नहीं। गैर मुस्लिम कहेगा जिंदाबाद, यार बड़ी खानदानी तालीमात है, हम तो अब्बा को बूढ़ा होने से पहले एहतियातन ओल्ड हाउस में डाल के आ जाते हैं। हम कहते हैं हमारे मजहब में शराब क्या है, बोलो हराम, यार खानदानी मजहब है यार, अच्छा है। गोरे भी मानते हैं कोई पीने की चीज नहीं है, बचता हो तो ज्यादा अच्छा है। आप गोरे को बताएं हमारे मजहब में यह है कि सच बोल के तिजारत करो, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, कुरान कहता है झूठों पर अल्लाह की लानत। यार जबरदस्त। लेकिन आप गोरे को बताएं, हिंदू को बताएं, सिख को बताएं, हमारे मजहब में ये है कि बकरीद वाले दिन करोड़ों जानवरों का गला काट दो। क्या ख्याल है भाई? कहेगा यार ये क्या हो रहा है भाई, क्यों काट दो यार, इन बेचारों ने क्या बिगाड़ा है भाई? उनसे कहें हमारे मजहब में ये है कि 15-20 लाख रुपए खर्च करके सऊदी अरब जाओ, बैतुल्लाह के गिर 7 चक्कर लगाओ। अव्वल तो यहां भी वो कहेगा यार ये 15 लाख किसी गरीब को दे देते, क्या ख्याल है? चलो चक्कर लगा लिए, ठीक है भाई, हर मजहब में एक इबादत होती है, तुम्हारे यहाँ भी होगी, तवाफ कर लिया, समझ में आया।
کہتے نہیں اس 15 لاکھ میں جو خرچہ ہو رہا ہے اس میں کہ شیطان کو جا کے کنکریاں مارنی ہے. کیوں مارنی ہے؟ وہاں تو شیطان نہیں ہے. اور جتنی ہلکی ہلکی تم مار رہے ہوتے ہو اس سے تو شیطان کو کچھ بھی نہیں ہوگا. کیوں مار رہے ہو بھائی؟ ہمارے مذہب میں یہ ہے کہ حاجی پراگندہ بال میلا کچیلا اللہ کو پسند ہے. خوشبو نہیں لگاؤ حج کے دوران، ویسے لگائیں سنو ویسے بھی چھوڑ دیں. پہلے ہی مسلمان بہت میلے ہو گئے ہیں. تو یہ چیز مانے گا وہ؟ یار یہ کیا ہے یار؟ بولو ہمارے مذہب میں یہ ہے کہ جب احرام اترنے سے پہلے کروڑوں جانور مینا میں حلال کر دو. جن جانوروں نے آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑا. اتنے کٹتے ہیں نا مینا میں جانور، اتنے اونٹ نہر ہوتے ہیں. ایک منظر یوٹیوب پہ دیکھ لیں، اتنے جانور. غیر مسلم کہتا ہے یار زکوٰۃ بھی سمجھ میں آ رہی تھی، روزہ بھی سمجھ میں آ رہا تھا، فاسٹنگ سے بڑے میڈیکل فائدے ہوتے ہیں انسان کو میڈیکلی، اور نماز بھی کسی حد تک سمجھ میں آ رہی تھی، صاف ستھرا ہو جاتا ہے، وضو کر لیتا ہے آدمی، ایک گیدرنگ ہو جاتی ہے، آپس کے تعلقات اچھے ہو جاتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے. جو اطلاع آئی تھی نا کہ وہ گھر سے بھاگ گئی ہے تو مسجد میں آ کے پتہ چلتا ہے واقعی بھاگی ہے یا نہیں بھاگی. ایک دفعہ میرے پاس فون آیا، کسی نے بتایا، پرانا قصہ ہے، کسی کو کیا پتا کس کی بات کر رہا ہوں، کہیں سے فون آیا کہ میری بیوی بھاگ گئی ہے نا. میں اس کو بیچارے کو دلاسا دے رہا تھا، سمجھا رہا تھا. میں نے فون جیسے ہی بند کیا، ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، کہہ رہے کیا ہوا کیا ہوا. میں نے کہا یار وہ بندہ ہے، اس کی بیوی گھر سے بھاگ گئی. کہہ رہے کہاں بھاگی ہے؟ ایک دم اس کے منہ سے نکلا کہاں بھاگی ہے. وہ سارے جو بیٹھے ہوئے تھے نا ایک دم ہنس پڑے سب. اس کے بھی نا ایک دم آٹومیٹیکلی آٹو پہ تھا، وہ ایک دم منہ سے نکل گیا کہاں بھاگی. ہم ہنسے، ہم نے کہا تجھے کیا کر رہے ہیں یار کہاں بھاگی. پھر اس کو بھی شرمندگی ہوئی کہ یار میرا سوال کیا تھا غلط. تو ہم بتا رہے ہوتے ہیں بھائی کروڑوں جانور مینا میں کیا ہو جاتے ہیں ذبح. غیر مسلم کہتا ہے یار اتنے سارے اچھے اچھے احکام ہیں، یہ کھوپڑی میں آنے والی باتیں نہیں ہیں. 15-20 تبھی تو دیکھو جو لبرل لوگ ہیں ان کو حج سمجھ میں نہیں آتا. بہت ہی کوئی نیک ہوگا نا تو کہہ دے گا چلو ایک کر لو، دوبارہ کیوں کر رہے ہو؟ اتنے پیسے کسی بیوہ کو دے دو. دینے چاہیے، میں منع نہیں کر رہا اس سے. وہ مسئلہ کیا ہے، دوبارہ حج کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، ایک الگ ٹاپک ہے. یہ کہ غریب کو دے دیں یا نفلی حج کریں وہ ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن ان کو حج ہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. تو یہ عبادتیں اللہ ہم سے کیوں کراتا ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ تم کس کے غلام ہو؟ اللہ کے. اللہ کے ہاں سب سے بڑی نیکی یہ کہ تم خدا کے غلام ہو. یہ مانو، نہیں مانتے تو کچھ بھی نہیں ہے. پھر غریبوں کو تو وہ بھی کھلاتا ہے، کیا نام ہے یار وہ اس کا، جو بل گیٹس بھی کھلاتا ہے. ہسپتال بنائے ہوئے بہت سارے، لیکن ڈکشنری میں گاڈ بولو نہیں ہے، ڈکشنری میں خدا نہیں ہے. آپ بل گیٹ سے جب کہیں گے صبح 100 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت وہو علی کل شیء قدیر. کتنا پیارا کلام ہے. 100 دفعہ یہ تسبیح پڑھا کرو صبح. اب بل گیٹ سے کہیں نا 100 دفعہ کیا کیا کرو، یہ تسبیح پڑھو. لا الہ الا اللہ، اس اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. وحدہ، اکیلا ہے. لا شریک لہ، اس کے ساتھ کوئی عبادت میں شریک نہیں ہے. لہ الملک، بادشاہی اسی کے لیے. ولہ الحمد، تعریف کے قابل گوگل نہیں ہے. تعریف کے قابل بل گیٹس کو ہم سمجھا رہے ہیں نا، تعریف کے قابل صرف کون ہے؟ اللہ ہے. یحیی و یمیت، زندگی بھی وہی دیتا ہے. ڈاروین کے باپ نے کسی کو زندگی نہیں دی، جو کروڑوں سال سے آٹومیٹیکلی زندگی خود وجود میں نہیں آئی ہے. ایک ڈاکٹر پھینک رہا تھا کہ ہمارا جو دماغ ہے نا اربوں سال کے بعد ایوالو ہو کے ایسا ہوا ہے. آپ جتنی نیکیاں کر لو، جب آپ اپنے دماغ جو اللہ نے آپ کو سب سے بڑی نعمت دی
آپ کو ایوالو ہو کے ایسا بن گیا ہے، یعنی پہلے گدھے کا تھا، آہستہ آہستہ ترقی کر کے انسان کا یہاں تک آ گیا، اور گدھے سے بھی پہلے کچھ اور ہوگا۔ تو آپ نے جو خدا کے وجود کی سب سے بڑی دلیل تھی کہ اس نے کیسے کھوپڑی میں ایسی چیز فٹ کر دی، آپ اس کھوپڑی کا غلط استعمال کر کے بنانے والے کا انکار کر رہے ہو۔ لیکن آپ 3 پیس سوٹ ٹائی پہن کے صبح صبح نہا کے نکلتے ہیں گھر سے، اور انسانیت کی خدمت بھی کر رہے ہیں، اور غریبوں کا فری علاج بھی کر رہے ہیں۔ لوگ کہیں گے بہت اچھے ڈاکٹر صاحب ہیں، اللہ کہے گا بالکل بھی اچھے نہیں، بنانے والے کا منکر ہے، کہتا میرا دماغ ایوالو ہو کے یہاں تک پہنچا ہے۔ تو جو سب سے بڑی دلیل ہے نا خدا کے وجود کی، اسی کو انکار کرتے جا رہے ہیں۔ کوئی کھلا رہا ہے، مان نہیں رہے کہ ہمیں کوئی کھلا رہا ہے، اس سے بڑی کوئی ناشکری ہوتی ہے؟ دیکھو ناشکری کا ایک درجہ یہ ہے، کسی نے آپ پر احسان کیا تو وقت پر آپ اس احسان کا بدلہ نہیں دے رہے، یا اس احسان کے تقاضے پورے نہیں کر رہے، اس پہ بھی اگلے کو غصہ آتا ہے۔ لیکن وقت پر آپ بھول ہی گئے کہ اس نے احسان کیا ہے، تو بھی انسان کو غصہ آتا ہے، یار یہ تو احسان کرنے والے کو بھلا دیا۔ تیسرا اس سے اوپر کا درجہ ہے انکار کر دیں کہ اس نے نہیں کیا۔ ایک ہے نا بھول گئے، آپ کو پتہ نہیں کس نے کیا ہے، کہ آپ کہیں نہیں اس نے نہیں کیا، یہ آٹومیٹیکلی ہوا ہے۔ پھر احسان کرنے والے کو جتنا غصہ آئے گا، پھر اس کا غضب، اگر اس میں غیرت ہوگی تو دیکھنے والا غضب ہوگا۔ تو کافر بنانے والے کا کیا کرتا ہے؟ انکار۔ اور آج کل پڑھے لکھے لوگوں میں یہ بیماری زیادہ آ گئی ہے، جتنا پڑھ رہے ہیں نا اتنا خدا سے دور ہو رہے ہیں، اس لیے کہ ایجوکیشن جو ہے نا، ایجوکیشن، کچھ نعمتیں انسان کو جب ملتی ہیں تو وہ تکبر میں آ جاتا ہے، اپنی اوقات کیا کر دیتا ہے؟ بھول جاتا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی، میں نے جاہلوں کو دیکھا ہے ایمان والے ہوتے ہیں اکثر، پڑھے لکھوں میں اکثر 100% نہیں، پڑھے لکھوں میں جو نیک ہوتے ہیں پھر وہ نیک بھی بڑے خاندانی ہوتے ہیں۔ اکثریت ہماری یونیورسٹیوں میں پڑھے لکھے لوگ ملحد ہو رہے ہیں، اسلام سے دور ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ کبر، تکبر، کہ یار ایجوکیشن ہمیں تو پتا ہے، یہ مولویوں کو کیا پتا، یہ دینداروں کو کیا پتا، ان نمازیوں کو کیا پتا، ہمارے پاس تو ایجوکیشن ہے، ان مولویوں سے تو پانی کا فارمولا پوچھ لو، ان کو نہیں پتا، ان سے پوچھو نمک کا کیا فارمولا ہے، ان کو نہیں پتا، پتا تو ہمیں ہے۔ یہ دماغ، اور پھر جتنی ایجوکیشن زیادہ ہوتی جا رہی ہے اتنا ہی تکبر بڑھتا جا رہا ہے۔ او بھائی تجھے نمک کے فارمولے کا پتا ہے، پانی کے فارمولے کا پتا ہے، اس کے خدا کے وجود یا عدم وجود سے کیا تعلق ہے؟ اس سے خدا سے تعلقات پر کیا اثر پڑتا ہے؟ اس کا اس سے کیا تعلق ہے کہ خدا کی مان کے نہیں چلنا ہم نے؟ آپ جتنے بھی پڑھے لکھے ہو، باپ پھر بھی باپ رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ دیکھو 2 قسم کی اولادیں ہم نے دیکھی ہیں اپنی زندگی میں۔ ایک وہ ہے جن کے ابا سیدھے سادے ہوتے ہیں، دیہاتی قسم کے گنوار، ابا نے بڑا احسان کیا، قرضے لے لے کے بچے کو پڑھایا اور بچہ بہت بڑا فنٹر بن گیا، ایسے ہوتا ہے نا۔ ایسے بچوں میں ہم نے 2 قسم کے بچے دیکھے ہیں، پڑھ لکھ گئے، آداب سیکھ گئے، ابا بیچارہ ویسے ہی دیہاتی ہے۔ تو پڑھنے لکھنے کے بعد اس قسم کے بچوں کو اپنے ابا پسند، بولو نا، نہیں آ رہے، تو کہتے ہیں پینڈو کے پینڈو ہی ہیں یہ۔ لیکن ایسے بھی ہم نے دیکھے جو شارٹ ہے مارکیٹ میں، باپ گنوار ہے، دیہاتی ہے، بچے نے پڑھا بھی اپنے خرچے پہ، کما کما کے، ابا نے نہیں پڑھایا، بہت آگے نکل گیا، لیکن باپ کے سامنے کیا ہے؟ جھکا رہتا ہے۔ کیوں؟ اس کے ذہن میں یہ، میں جتنا بھی پڑھ جاؤں میں باپ تو نہیں بن سکتا نا، اپنے ابا کا باپ تو نہیں بنوں گا، باپ تو اللہ نے اسی کو بنایا نا بھائی، جنا تو اسی نے، یہ مجھے اگر سڑک پہ پھینک آتا میں تو آج یہ نہیں بنتا، اس نے مجھے گھر میں رکھا، میری ماں کی کفالت کی، چاہے میں نے خود کما کے کھایا ہو، لیکن شیلٹر کس نے دیا تھا مجھے؟ اس باپ نے دیا تھا۔ اب وہ اپنے ابا سے پوچھتا ہے، ابا آپ کو پانی کا فارمولا آتا ہے؟ ابا کہتے ہیں پتہ نہیں بیٹا یہ فارمولے کیا ہوتے ہیں۔ ابا جاہل پینڈو، میں نہیں مانتا ایسے ابا کو، سائنس ہے سب کچھ، ٹیکنالوجی ہے سب کچھ۔ ابا کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو مولویوں نے فضول چیزیں بنائی ہوئی، ابا اف، ابا کے سامنے اف بھی نہ کرو۔ ابے جاہل کا جاہل ابا، اس کو تو اپنا پانی کا فارمولا پتا نہ، اسٹمک کی اس کو وہ آتی ہے، اسپیلنگ آتی ہے، ٹھیک ہے، کچھ بھی پھینکتے رہتے ہیں نا۔
اور جو مولوی مجھے ترغیب دے رہا ہے کہ اس باپ کے سامنے اف بھی نہیں کرنا، اس مولوی نے تو اسکول کی ایک جماعت بھی نہیں پڑھی، اس کو سائنس کا پتہ ہی نہیں ہے. یہ عقل مندی کی بات ہوگی؟ یہ دلیل؟ وہ مولوی جو بالکل جاہل ہے لیکن اس کو یہ پتا ہے کہ بھائی باپ جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے. آپ کتنے بڑے سائنٹسٹ بن جائیں، باپ کا حق کم نہیں ہوتا، بلکہ پڑھنے لکھنے سے تو آپ کا شعور زیادہ ہوتا ہے، آپ کو تو اور احساس ہونا چاہیے. لیکن ہم نے دیکھا ہے پڑھ لکھ کے اپنے ماں باپ کو گنوار سمجھتے، ادب تمیز سے بات کرنا چھوڑ، تعارف نہیں کرواتے، لوگوں سے ملواتے نہیں ہیں کہ یار میں اپنے ابا کا انٹروڈکشن کرواؤں، ابا دھوتی بنیان میں بیٹھے ہوں گے میری بےزتی ہو جائے گی. نہیں کروا رہے ہوتے، یار ابا سے ملاؤ ہی نہیں. لیکن غیرت مند کیا کرتے ہیں بھائی، جو بھی ہیں فخر سے ملا رہے ہوتے ہیں، یہ میرے کیا ہیں؟ والد صاحب ہیں. تو یاد رکھو، اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ کے پاس نالج جتنی بھی زیادہ آ جائے، آپ اپنے محسن کا نہ تو انکار کر سکتے ہیں اور نہ اس نالج کی بیس پر جو احسان کرنے والی ذات ہے اس کا حق آپ سے معاف ہو جاتا ہے. ان دونوں میں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اسی طرح یاد رکھو، جیسے ماں باپ کے احسانات کبھی بھی آپ کے ایجوکیٹڈ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، خدا کے احسانات پر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. چاہے سائنس ترقی کرتے کرتے 7ویں آسمان پہ پہنچ جائے، خدا پھر بھی خدا رہے گا، مخلوق پھر بھی مخلوق رہے گی، اسلام پھر بھی اسلام رہے گا، پیغمبر پھر بھی پیغمبر رہیں گے. اور آپ کو خدا کا حق بتا رہا ہے، اس کو نہ پانی کا فارمولا پتا، نہ واٹر کی اسپیلنگ آتی ہے، کچھ بھی نہیں آتا. لیکن اگر وہ آپ کو خدا کے حق کی بات کر رہا ہے تو جتنا بڑا جاہل ہو آپ کی نظر میں، آپ کو اس کی بات ماننی پڑے گی، کیونکہ وہ اپنی طرف دعوت نہیں دے رہا. وہ کس کی طرف بلا رہا ہے آپ کو؟ وہ خدا کے بارے میں بتا رہا ہے آپ کو. وہ اگر کہہ رہے کہ خدا نے زنا کو حرام قرار دیا، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، آپ ڈاکٹروں کی باتوں میں آتے ہو، آپ یونائٹڈ نیشن کی بات کو مانتے ہو، آپ بین الاقوامی لا کو فالو کرتے ہو، اور وہ مولوی چیخ رہا ہے کہ خدا زنا کو پسند نہیں کرتا. آپ کہتے ہیں مولویوں کی باتیں جاہل، ان کو کیا پتا. تو بھائی آپ جب مرو گے تو آپ کا باپ تو بیچارہ جاہل تھا، خدا سے زیادہ علم کسی کے پاس نہیں ہے، اس نے تو پیدا کیا ہے، وہ نہیں چھوڑے گا آپ کو. اور قرآن نے مضمون بیان کیا ہے. قرآن کہتے ہیں کتنے پیغمبر پچھلی امتوں میں آئے، امتوں نے ان پیغمبروں کی بات نہیں مانی. کیوں؟ فریحوا بما عندهم من العلم، ان قوموں کے پاس جو علم تھا اس پر وہ اترانے لگے تھے. اب آپ بتاؤ، ان قوموں کے پاس دین کا علم تھا یا دنیا کا؟ دنیا کا. دین کا علم تھوڑی تھا. پیغمبر دین کا علم لے کر آئے، ان قوموں کو نصیحت کی کہ شرک مت کرو، زنا مت کرو، لڑکوں سے بدفعلی مت کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو. اس جس نے پیدا کیا ہے اس کو مانو، اس سے توبہ استغفار کرو، اس سے گناہوں کی معافی مانگو. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ فریحوا بما عندهم من العلم، ان قوموں کو جو ہم نے نالج دی تھی نا، علم دیا تھا، اس علم پر وہ اترانے لگے، اور اتنا اترائے کہ تکبر کی وجہ سے پیغمبروں کی بات کو مسترد کر دیا کہ بھئی ان کے پاس تو نالج نہیں ہے. نالج کس کے پاس ہے؟ نالج کیا؟ دنیا کی نالج نہیں تھی پیغمبروں کے پاس. آج یہ بہت بڑا احترام. میں کہتا ہوں نالج ہونا اچھی بات ہے، دین کی ہو یا دنیا کی. ہم نالج کی اہمیت کا انکار نہیں کر رہے، مگر وہ نالج جو آپ کو خدا سے دور کر رہی ہے، اس کا مطلب نالج میں فالٹ نہیں ہے، آپ کے اندر کوئی بہت بڑا ٹیکنیکل فالٹ ہے، اس کو دور کر کے نالج حاصل کرو. کہ یہ نالج آپ کو خدا کے دیکھو قرآن بھی تو نالج کا تذکرہ کرتا ہے، دنیا کی نالج بھی اور آخرت کی بھی. لیکن قرآن جب دنیا کی نالج کا تذکرہ کرتا ہے نا، اس نالج کو دے کر قرآن آپ کو اللہ کے قریب کرتا ہے. ایک ڈاکٹر کو پتا ہے دودھ کیسے بنتا ہے اور اس میں کیا کیا اجزاء ہیں. اگر اس ڈاکٹر کی عقل صحیح کام کرے گی تو وہ اس دودھ کے بارے میں تحقیق کر کے خدا سے دور ہونے کے بجائے خدا کے قریب ہوگا. کہ یار کیسی مشینری بنائی ہے اللہ نے کہ سوکھا چارہ جانور کو کھلاتے ہیں اور تھنوں سے چکنا اور گاڑا دودھ نکلتا ہے، فل آف کیلشیم، کیلشیم سے بھرا ہوا دودھ. ایک ڈاکٹر اگر حقیقت میں اس میں کوئی فالٹ نہ ہو، تکبر نہ ہو، وہ جب تحقیق کرے گا کہ کیسے جانور کے پیٹ میں پانی سے بچہ بنتا ہے اور بچہ پیدا ہوتے ہی تھنوں کی طرف لپکتا ہے، اگر اس کے دماغ میں فطور ہوگا
وہ کہے گا کروڑوں اربوں سال نہ دماغ ایوالو ہوتے 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 ایسا دماغ بچے کا بن گیا کہ پیدا ہوتے ہی کہاں جا رہا ہے؟ تھنوں کی طرف. لہذا اور مزید ترقی کرو سائنس میں. وہ خدا کو ڈکشنری سے کیا کرے گا؟ نکالے گا. ذرا سی کھوپڑی میں غیرت ہوگی نا, تو جب وہ سائنسدان تحقیق کرے گا نا کہ بچہ پیدا ہوتے ہی فوراً جاتا کہاں ہے؟ تھنوں کی طرف. وہ کہے گا سبحان من خلق ھذا, جس نے اس بچے کو بنایا اور جس نے پانی میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال کیے کہ ماں کے پیٹ میں جاتے ہی اس میں آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, جگر اگنا شروع ہوتا ہے, اور بچے کے دماغ میں ایسے سافٹ ویئر پہلے سے انسٹال کر دیے کہ پیدا ہوتے ہی کہاں لپکتا ہے وہ؟ دودھ کی طرف. تو وہ ذات اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے, اس کو تلاش کیا جائے. کون ہے ایسا مہربان؟ اگر اس ذات تک پہنچنا ممکن نہیں ہے, اس کے کسی سفیر کو, کسی نمائندے کو تلاش کیا جائے. تو اگر آپ نالج, چاہے وہ دین کی ہو یا دنیا کی, نالج حاصل کرتے ہو تکبر کو سائیڈ پہ رکھ کے, تو یہ نالج آپ کو اللہ کے قریب کر دے. اور اگر آپ کے پاس نالج ہے, چاہے دین کی ہو یا دنیا کی, آپ میں کبر ہے, تکبر ہے, تو دین کی نالج بھی آپ کو اللہ سے دور کر دیتی ہے. ہم نے دیکھا ہے بہت سے لوگ دینی علم رکھنے کے باوجود خدا سے دور ہے. ان کے پاس یہ کہ ہمیں نالج ہے, علم ہے ہمارے پاس. تو آج یہ بڑا مسئلہ ہے بھائی. چند باتیں انسان سیکھ لیتا ہے اور مذہب کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے.